नाज़रीन, मज़ामती तहरीक बहुत ही घातक हमले जारी रखे हुए है और इसराइल बड़ी गलती कर बैठा है। दोबारा से जंग छेड़कर इतनी हलाकतें इस वक्त गजा में हो रही हैं इसराइली फौजियों की कि उनको हेलीकॉप्टर्स के जरिए अपने हलाकशुदा फौजी निकालने पड़ रहे हैं। बेतहाशा उनके टैंक्स उन्होंने उड़ा के रख दिए हैं। घात लगा लगा कर कई फौजियों को एक ही अटेम्प्ट में, एक ही हमले में हलाक किया जा रहा है। इसके साथ साथ ना सिर्फ गजा में बल्कि पूरा जो इसराइल है वो क्योस में चला गया है। एक एक शहर को निशाना बनाया जा रहा है और उनके फौजी अड्डों पर उनके कैप्टन्स, उनके मेजर्स और उनके ऑफिसर जो हैं वो डायरेक्ट हमलों में हलाक किए जा रहे हैं। तो इस वक्त पूरा इसराइल जो है उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि उन्होंने क्या गलती जो है वो कर दी है। इसके साथ साथ जो इर्द गिर्द के मालिक है जॉर्डन, मिस्र, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक बहरान सा पैदा हो गया है। अवाम उठ खड़े हुए हैं और जॉर्डन में ख़ास तौर पर बहुत बड़ा मुजाहरा इस वक्त हो रहा है और जॉर्डन की अवाम अपनी हुकूमत पर प्रेशर डाल रही है कि फिल फॉर या जंग बंदी करवाई जाए या फिर इसराइल पर हमला कर दिया जाए। तो ये अहम तरीन हक़ाइक़, ताज़ा तरीन तफसीलात जो कि बैटल फील्ड की हैं आपके सामने रखेंगे। किस तरह इसराइल को शिकस्त उठाना पड़ रही है और एक इंच भी, इतने घंटे गुजर गए लड़ाई शुरू होने के बाद भी, लेकिन एक इंच भी उनकी फौज आगे नहीं बढ़ सकी है। तो आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे जो बड़ा एक हथियार है मज़ामती तहरीक का वो है घात लगाकर हमला करना, एम्बुश लगाना। और इस एम्बुश में ये इतना घातक होता है कि कोई चांस नहीं होता उनके बचने का। कोई फौजी, उनका कोई ऑफिसर वहां से बच नहीं सकता। और ये इतना खतरनाक होता है कि रिपोर्ट्स ये आई हैं कि जब इनके फौजी उस घात में फंस जाते हैं तो उनके जो साथी फौजी होते हैं, जो उनके ऑफिसर्स होते हैं, वो वहां से अपनी जान बचाकर फरार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इनको तो हम छुड़ा नहीं सकते, तो हम भी अगर बचाने के लिए गए तो हम भी मारे जाएंगे। तो बुज़दिली दिखाते हुए वो वहां से फरार हो जाते हैं। अभी जो सबसे बड़े दो तीन वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं वो पहले आपके साथ शेयर करते हैं। एक ऐसा घात लगाकर हमला किया गया जिसमें दर्जनों इनके फौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं, उनमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं और इसके लिए हेलीकॉप्टर्स बुलाए गए हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स बुलाकर वो जो इनके हलाक हुए थे और नंबर्स ऑफ सोल्जर जो जख्मी हुए थे उनको निकालने के लिए 2 हेलीकॉप्टर बुलाए गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने फौजियों की वहां पर नुकसान इनको उठाना पड़ा है। और ये जो एम्बुश उन्होंने लगाया ये इनकर्जन पॉइंट पर है, यानी ये बॉर्डर के बिल्कुल साथ है। अभी वो गजा के अंदर दाखिल होने की कोशिश ही कर रहे थे और वहीं पर उनको हलाक कर दिया गया। तो इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग उन्होंने हर जगह पर अपने फाइटर जो है वो तैनात रखे हुए हैं कि अगर ये 1 इंच भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ बहुत ही बुरी वो कर रहे हैं और वहीं पर वो हलाक हो रहे हैं। इसके अलावा एक और एम्बुश लगाया गया और उसमें ना सिर्फ सोल्जर्स को हलाक किया गया बल्कि ये आप स्क्रीन पर साथ साथ देखते रहिए, उनके जो असलहा है उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। अब बड़ी तादाद में जो माल गनीमत है वो भी मज़ामती तहरीक के पास आ रहा है। जो असलहा इसराइली फौजियों को दिया जाता है वो अब मज़ामती तहरीक के हाथों में जा रहा है। तो अब उनको मेरा ख्याल है बाहर से कोई असला सप्लाई लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनका असला ही उनके लिए काफ़ी है। इसके अलावा जनाब और जो बड़े हमले हुए हैं उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आर्मी कंसंट्रेशंस विद बस्ट ऑफ 114 mm रजूम मिसाइल सिस्टम एंड हैवी कैलिबर मोर्टार शेल्स। ये वैरायटी ऑफ वेपन्स आपको हमेशा मज़ामती तहरीक इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। वो बता रहे हैं कि एक आर्मी कंसंट्रेशंस पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके फौजी मौजूद थे उनको मिसाइल के साथ और मोर्टार जो शेल्स हैं उनके साथ निशाना बनाया गया और कंफर्म्ड कैजुअलिटीज़ वहाँ पर हुई हैं। इसके अलावा एक ट्रूप कैरियर को निशाना बनाया गया है। अब ट्रूप कैरियर वो होता है जिसमें आप बहुत सारे फौजी लेकर जा रहे होते हैं, तो वो 20 भी हो सकते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं, वो 30 भी हो सकते हैं। तो उस ट्रूप कैरियर को निशाना बनाया गया और उसमें जितने भी फौजी थे वो सारे के सारे हलाक हो गए हैं। फिर आप देखिए कि रियल स्ट्रीट वॉर टेकिंग प्लेस एट तल आवा स्ट्रीट, कि एक जो रियल स्ट्रीट वॉर होती है जब आप आमने सामने लड़ रहे होते हैं, फेस टू फेस लड़ रहे होते हैं, आपको पता होता है कि सामने वाला फौजी कहां पर खड़ा है और बिल्कुल आमने सामने राइफल्स के साथ लड़ाई जारी होती है। ये वो वाली इंतहाई खतरनाक जो अर्बन वॉरफेयर है वो इस वक्त वहां पर जारी है। और ये आप देखिए कि इस वक्त जो क्लैशेस हैं वो गजा के 6 एक्सिस पर जारी हैं, यानी गजा के तमाम इतराफ पर आप कह सकते हैं कि इस वक्त क्लैशेस जारी हैं। क्योंकि ये जो हमला इसराइल की जानिब से किया गया उसमें नई हिकमत अमली ये सामने आई है कि उन्होंने तमाम गजा के इतराफ में
ایک ساتھ حملہ کیا. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں پچھلے جو 49 ڈیز تھے اس میں ان کا زیادہ فوکس نارتھ پر تھا. زمینی آپریشن کی بات کر رہا ہوں, بمباری تو انہوں نے ہر جگہ پر کی تھی, لیکن جو ان کا زیادہ فوکس رہا وہ آپ کے نارتھ پر تھا. لیکن یہ جو انہوں نے جنگ شروع کی ہے اس میں انہوں نے ایٹ اے ٹائم تمام محاذوں پر تمام اطراف سے حملہ کیا. اس میں ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ جب ہم اتنے محاذوں پر حملہ کریں گے تو شاید یہ سامنا نہیں کر سکیں گے اور ہم اندر گھس جائیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے تیار تھے اور پوری طرح سے انہوں نے ریزسٹ کیا اور ابھی تک یہ اندر پینیٹریٹ نہیں کر سکے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ڈسٹرائڈ ٹینکس ود شہواز ڈیوائس. یہ شہواز ڈیوائس جو ہے یہ بھی ایک اینٹی ٹینک ویپن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے ٹینکوں کو کس طرح سے نشانہ بنایا. اب یہ آپ ایک بات بڑی ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے ملٹری ایکسپرٹ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ایڈوانس ٹیکنیکس ہیں, جو ایکسپلوسیو ڈیوائسز یہ استعمال کرتے ہیں, جو ایڈوانس لیول کی جنگی صلاحیتیں مزاحمتی تحریک کے پاس ہیں, جو پچھلے 49 ڈیز میں انہوں نے جنگ کی ہے اس میں انہوں نے استعمال نہیں کی ہیں. اگر اسرائیل آگے بڑھتا ہے اور وہ ڈیپ جاتا ہے تو پھر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے گا کہ ایڈوانس جو صلاحیتیں ہیں اس کو سامنا کرنا پڑے گا اور اس کا کوئی بھی سامنا نہیں کر سکتا. 3 دفعہ اسرائیل نے پہلے کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ آج انہوں نے شہواز ڈیوائس کا استعمال کر کے ٹینک کو نشانہ بنایا. تو اب شاید اگر یہ جنگ اسی طرح سے خونخوار جنگ یہ اسی طرح سے بڑھتی ہے تو آپ مزاحمتی تحریک کی نئی صلاحیتیں اور نئے ہتھیار بھی دیکھیں گے. پھر آپ یہ دیکھیے کیٹاگوریکلی وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کانٹ ایڈوانس این انچ tanks and forces are trying but they even can't go inside 1 inch. کہ 1 انچ بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں آگے پینیٹریٹ کرنے میں. گھنٹے گزر گئے. اور صرف وہ فورسز کی بات نہیں کر رہا, وہ ٹینکس کی بھی بات کر رہا ہے کہ اتنی تعداد میں جو سینکڑوں ٹینکس انہوں نے لگا رکھے ہیں وہ بھی پوری طاقت کے باوجود 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ پا رہے. پھر اسی طرح کا ایک واقعہ دیکھیے کہ تھوارٹڈ اسرائیلی اٹیمپٹ ٹو ایڈوانس آن کلیبو ہل ان بیت حنان. یہ بیت حنان اوپر نارتھ کے ساتھ ہے, بارڈر کے ساتھ یہ ایریا ہے اور یہ وہ ایریا جس پر اسرائیل پہلے کلیم کر چکا ہے کہ یہ ان کے قبضے میں ہے. اور آج کی لڑائی یہ واضح طور پر ثابت کر رہی ہے کہ ان کا کوئی قبضہ نہیں تھا ابھی تک. تو یہ وہاں سے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں پر ان کو مزاحمت کا سامنا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ غزہ کے باہر جو حملے کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے میزائل برسائے جا رہے ہیں, جس طرح راکٹس کی بچھاڑ ہو رہی ہے, پورا اسرائیل اس وقت لرز کے رہ گیا, پورا اسرائیل ہل کے رہ گیا اور ان کے عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے 80 لاکھ لوگوں کی زندگیاں انہوں نے خطرے میں ڈال دی ہیں. کیونکہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کو نشانہ نہ بنایا گیا ہو. خاص طور پر جو غزہ کے ساتھ ساتھ بڑے سٹیز ہیں, جو ان کے فوجی اڈے ہیں, ان کو ڈائریکٹلی نشانہ بنایا جا رہا ہے. صرف آپ یہ دیکھیے کہ یہ سدروت اور اشکلون کے علاقے جو 2 ہیں ساتھ, یہاں پر 50 سے زائد میزائل پچھلے 1 گھنٹے میں فائر کیے گئے ہیں. 1 گھنٹے میں صرف 2 علاقوں پر 50 سے زائد میزائل فائر کیے گئے ہیں. اور سدروت میں کیا ہوا کہ ان کے فوجی اڈے پر ایک کیپٹن صاحب جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے. ابھی انہوں نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ وہاں پر جناب میزائل آ کر گرا اور وہ اس میں ان کا کیپٹن جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے. تو ان کی جو بیسز ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں, فوجی اڈے انہوں نے اڑا کے رکھ دیے ہیں. تو آپ تو غزہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں لیکن آپ تو اپنے شہر کو, اپنے ملک کو محفوظ نہیں بنا رہے. یہ پہلی بار تاریخ میں ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پیچھے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, 3 دہائیوں میں 30,000 سے زیادہ راکٹس فائر کیے گئے تھے اسرائیل پر اور اس میں صرف ان کے 5 یا 7 ہلاکتیں ان کی ہوئی تھیں. لیکن آج آپ دیکھ لیے کہ دنوں میں ان کی کتنے ہلاکتیں ہو رہی ہیں, کتنے آفیسرز اور کتنے فوجی جو ہیں سپاہی وہ مارے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ جو نئے میزائل اور راکٹس ہیں جو کہ لانگ رینج میں اب ان کے پاس آ چکے ہیں, آئرن ڈوم اس کو ناکام نہیں بنا پا رہا. اور جو سمپل کلیہ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ہے کوانٹٹی کا کلیہ, کہ جب آپ زیادہ تعداد میں راکٹس فائر کرتے ہیں تو آئرن ڈوم اس کو ناکام نہیں بنا پاتا. پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آئرن ڈوم کام کس طرح سے کرتا ہے. یعنی ایک میزائل یہاں سے مزاحمتی تحریک نے یہ فائر کیا, اب اس کو وہ نکارہ کیسے بنائیں گے, اس کی ڈائریکشن اور اس کی سپیڈ کو میئر کرتے ہوئے جو آئرن ڈوم ہے وہ اپنا ایک میزائل فائر کرے گا اور ہوا میں وہ مزاحمتی تحریک اس میزائل کے ساتھ ٹکرائے گا اور ہوا میں تباہ کر دے گا. لیکن جب یہاں سے ملٹیپل میزائل آ رہے ہوں گے تو وہ کتنے فائر کر سکتے ہیں, کتنوں کو تباہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح وہ مال فنکشن ہو جاتا ہے, وہ نکارہ ہو جاتا ہے, اس طرح سے صحیح کام نہیں کر سکتا. تو یہ والا کلیہ استعمال کیا گیا ہے, کوانٹٹی کا کلیہ. زیادہ تعداد میں وہ راکٹس فائر کرتے ہیں جو آگے جا کر ٹارگٹس کو ہٹ کرتے ہیں. یعنی اگر انہوں نے ایک ٹارگٹ کو نشانہ بنایا ہے اس کے لیے 5 میزائل درکار ہیں تو وہ 30 چلا دیں گے.
تو 5-7 تو وہ نکارہ کر لیں گے لیکن باقی جا کر ٹکرائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے ثبوت ایک ایک چیز کا کہ کس طرح سے پورا اسرائیل اس وقت کیوس میں جا چکا ہے۔ یہ آپ دیکھیے پینک اینڈ ڈیمیج ان اسرائیلی سٹیز اینڈ ٹاؤنز with the sound of sirens that sounded after rockets were fired from غزہ، کہ وہاں پر پینک ہے، ڈیمیج ہو چکے ہیں سٹیز اور ان کے ٹاؤنز، اور کیوس پوری طرح سے پھیل چکا ہے، لوگوں کی بھگدڑ ہے، مسلسل وہاں پر جنگی سائرن بج رہے ہیں مسلسل، اور لوگ مسلسل اس خطرے میں ہے کہ کبھی جا کر کوئی مثال ان کے گھر کو ٹکرا جائے گا، وہ اس میں نشانہ بنیں گے۔ اور ابھی اسرائیلی میڈیا نے ایک رپورٹ بھی کیا ہے کہ ایک بلڈنگ کو ڈائریکٹلی جا کر ایک میزائل نے ہٹ کیا ہے۔ تو پورا جو اسرائیل ہے وہ اس وقت انسٹیبل ہو چکا ہے اس جنگ کے بعد، جو انہوں نے خود شروع کی ہے، اور اب ان کو اس کی قیمت بھگتنا پڑ رہی ہے۔ جب آپ کسی قانون کی پرواہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو بھی وہی بھگتنا پڑے گا، اور جو یہ جنگ ہمیشہ سے غزہ اور فلسطین پر مسلط رکھی انہوں نے، آج ان کے گھروں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور اسرائیل کا خطرناک مشن سامنے آیا ہے کہ اس کا دراصل پلان کیا ہے، یا میں آپ کو نقشے کے ذریعے پہلے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ نقشہ دیکھیے، اب اس میں آپ کو نمبرز ہی نمبر نظر آ رہے ہوں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ نمبرز کیا ہے۔ دراصل ناظرین، جو آپ کو ہم پہلے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ایجپٹ میں دھکیلا جائے، کیونکہ وہ فوجی کامیابی تو حاصل کر نہیں سکتا، تو اونلی جو آپشن رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اگر ایجپٹ میں دھکیل دیتا ہے تو پھر شاید وہ کامیاب ہو جائے غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے۔ اب اس نے اس کے لیے نئی اسٹریٹجی بنائی ہے، وہ پورے غزہ کو اس طرح نمبرز میں تقسیم کر رہا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے جو ایریاز ہیں ان کو پریسائز کر کے ایک نمبر دے رہا ہے، پھر ان چھوٹے چھوٹے ایریاز کو مانیٹر کرے گا کہ یہاں سے لوگ ایویکویٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ تو اس طرح وہ پریسائز کر کے پورے غزہ کو ان کی نمبرنگ کر رہا ہے، اور پھر ان نمبر چھوٹی چھوٹی آبادیوں کو مانیٹر کر کے ان کو ایویکویٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ اس وقت اس کا پلان ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ یہ اسی صورت میں کامیاب ہوگا جب آپ ایڈوانس کریں گے، جب آپ ان سینٹر میں جا کر پہنچیں گے، بارڈر پر رہ کر تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سب سے اس وقت کروشل مومنٹس ہیں، اور یہ جو نئی جنگ شروع کی گئی ہے اس کا مقصد یہی لگتا ہے، جس طرح سے وہ حملے کر رہے ہیں اور جس طرح سے ٹیرر پھیلا رہے ہیں کہ لوگوں کو ایجپٹ میں دھکیلا جائے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اچھا معاہدہ چل رہا تھا جس میں دونوں طرف جو پریزنر ایکسچینج ڈیل ہے وہ چل رہی تھی، اسرائیل کو اپنے قیدی مل رہے تھے، فلسطین کو اپنے مل رہے تھے، اور اسرائیل کا تو یہ گول ہی یہی تھا کہ ہم جنگ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں قیدی مل رہے ہیں، ہم نے قیدی جا کر لینے ہیں۔ تو جب آپ کو معاہدوں کے ذریعے مل رہے ہیں تو پھر آپ کو جنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس میں ناظرین اب ایکسپرٹ نے یہ چیز رپورٹ کی ہے جو کہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، جو کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو پریزنر ایکسچینج ڈیل ہو رہی تھی اس میں مزاحمتی تحریک کا پلڑا کس طرح سے بھاری تھا، اور اب اسرائیل مجبور ہو رہا تھا جو مزاحمتی تحریک کے کمانڈرز ہیں، جو ان کے آفیسرز ہیں، ان کو رہا کرنے کے لیے۔ تو ہو ناظرین کیا رہا تھا کہ جو مذاکرات کی ٹیبل تھی اس پر مزاحمتی تحریک کا پلڑا بھاری تھا، اس کا اپر ہینڈ تھا، وہ زیادہ چیزیں منوا رہا تھا۔ تو اب اسرائیل نے اس سچویشن کو ریورس کرنے کے لیے، مزاحمتی تحریک کو پریشرائز کرنے کے لیے جنگ شروع کی، تاکہ جب ہم دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں تو ہمارا اپر ہینڈ ہونا چاہیے، ہم پریشرائز کر کے ان کو اپنی ٹرمز پر جو ہے وہ چیزیں منوائیں۔ لیکن جس طرح 49 ڈیز میں اس کو ناکامی اٹھانا پڑی، آج جو اس نے جنگ شروع کی ہے اس میں بھی اس کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، وہ زیادہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، زیادہ اس کا جو ہے وہ بھاری نقصان ہو رہا ہے، اور پبلک کے سامنے اس کی حکومت اور بدنام ہو رہی ہے اور شکست خوردہ ہو کر سامنے آ رہی ہے۔ تو جو پلاننگ وہ لے کر چلا تھا کہ ہم اپر ہینڈ کر لیں گے، سچویشن کو ریورس کر لیں گے، تو وہ سچویشن ان کے لیے اور خراب ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اور کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ ہو رہا ہے کہ ساتھ ساتھ جو ممالک ہیں وہاں پر بہت بڑے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، جس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ جارڈن ہے۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیں 2011 میں جو عرب سپرنگ ہوا تھا اس میں جارڈن کا جو ایک سکوئر ہے ان کے دارالحکومت میں، اس کا بڑا اہم کردار ہے، جہاں پر سب سے پہلے مظاہرہ شروع ہوا اور پھر پورے عرب میں ایک انقلاب دیکھا گیا۔ تو جارڈن کے عوام اس وقت لاکھوں کی تعداد میں باہر سڑکوں پر نکل آئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ مظاہرہ یہ کر رہے ہیں کہ فی الفور یا تو جنگ بندی پر ان کو مجبور کیا جائے، یہ روکے جائے بمباری جو سویلینز پر ہو رہی ہے، یا پھر جارڈن فی الفور اسرائیل پر حملہ کر دے۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عوام کے سامنے کوئی بھی حکومت ٹک نہیں سکتی، اور یہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کا یورپ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا، امریکہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا، صرف اس وجہ سے کہ جو ان کی عوام اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اب جارڈن ہے یا باقی عرب ریاستیں ہیں، وہ یہ جو اب دیکھیں نا جو نئی لہر آ رہی ہے،
اب یہ اس جنگ کے بعد ایک نئی لہر اٹھے گی، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات آج میری آپ لکھ لیں کہ یہ نئی جو لہر ہے یہ بہت ساری حکومتوں کو نگل جائے گی، یہ بہت ساروں کو ڈبو جائے گی اور بہت ساری کو ہیرو بنا جائے گی۔ تو یہ جو نئی لہر ہے اس کے سامنے منافق عرب جو رہیں گے وہ اس لہر کا سامنا نہیں کر سکتے، عوام بہت بڑی تعداد میں اب سامنے آئیں گے، اور اگر یہ جنگ اسی طرح سے چلتی ہے تو آج میرے الفاظ آپ لکھ لیں، آپ کو بہت سارے جو ممالک ہیں وہ ڈائریکٹلی اسرائیل پر اٹیک کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس میں ایران سب سے سر فہرست ہے۔ ایران پہلے دن سے جنگ میں شامل ہے، لیکن وہ اپنی پروکسیز کے ذریعے ہے، وہ حزب اللہ کے ذریعے ہے، وہ یمن کے ذریعے ہے، وہ آپ کی سیریا میں جو ملیشیا ہے اس کے ذریعے حملے کر رہا ہے، لیکن اب وہ مجبور ہو جائے گا۔ دیکھیں اب کب تک عوام کو صرف بیانات کا لالی پاپ دے سکتے ہیں، آپ بیانات پر تو نہیں نہ چل سکتے، تو اس نئی لہر میں ایران بھی صرف بیانات تک محدود نہیں رہ سکتا۔ حالانکہ سب سے زیادہ اگر کوئی جنگ میں شامل ہے تو وہ ایران ہی ہے، لیکن بطور ریاست بھی اب اس کو اس جنگ میں آنا پڑے گا، یہ نئی لہر کا کوئی اب مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اسرائیل نے یہ جو جنگ چھیڑی ہے یہ اس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے والا ہے، یہ اس نے اپنا گڑھا جو ہے وہ خود ہی کھود لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں آپ انٹرسٹنگ چیز ایک اور دیکھیں کہ عربوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اس وقت غزہ میں اتنی خونخوار جنگ چھڑی ہوئی ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، اور ورلڈ لیڈرز جو ہیں وہ یو اے ای میں کلائمیٹ چینج کی کانفرنس کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو نظام ہے یہ خود ہی اپنا مذاق بنوا رہا ہے، یہ خود نظام پوری دنیا کے عوام کے سامنے ننگا ہو رہا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ کلائمیٹ چینج پر بات کر رہے ہیں اور ساتھ تھوڑے سے فاصلے پر آپ غزہ میں کیا قیامت ڈھائی جا رہی ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، خود یو این کے نمائندے وہاں پر ہلاک ہو رہے ہیں، پیرامیڈکس یعنی جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، وہ وہاں پر شہید ہو رہی ہیں۔ تو آپ کلائمیٹ چینج پر بات کر رہے ہیں، یعنی کسی نے بڑا موسیقہ ان کو تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ یہ سارے اوزون لیئر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن زمین کو بچانے کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے نا کہ اس جنگ کے بعد آپ تیسری عالمی جنگ میں چلے جائیں گے، اس کو تو آپ کوئی روک ہی نہیں نہ سکتا، یہ تو بالکل ریالٹی ہے کہ اس جنگ کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ تیسری عالمی جنگ میں جا رہے ہیں۔ اگر یہ اسی طرح سے جنگ چلتی ہے تو ایک ایک ملک شامل ہو کر آئے گا، اینڈ دین ہم ورلڈ وار 3 میں چلے جائیں گے۔ تو آپ اس دنیا کو نہیں بچا رہے لیکن اوزون لیئر کو آپ بچا رہے ہیں، تو یہ نظام خود عوام کے سامنے، پوری دنیا کے عوام کے سامنے ننگا ہو رہا ہے، اور یہ اپنی جو افادیت ہے وہ کھوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ نظام اب چل نہیں سکے گا اگر یہ اسی طرح سے مضحکہ خیز حرکتیں کرتے رہیں گے۔ اب آپ کو تھوڑا سا سویلینز کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، کیونکہ بزدل اور گھٹیا فوج اسرائیل کی صرف نہتے لوگوں پر حملہ کرنے کی اس کی صلاحیت ہے، صحیح جنگجوؤں سے لڑنے کی ان میں کبھی قابلیت نہیں رہی، عورتوں اور بچوں پر صرف حملے کرتے رہے، اور اس وقت بھی جب جنگ شروع ہوئی ہے تو ان کا مین فوکس ریزیڈینشل بلڈنگز پر ہے، عورتوں پر ہے، بچوں پر ہے۔ اس وقت 70 سے زیادہ لوگ صرف آج کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں جو کہ ہسپتالوں میں پہنچے ہیں، یہ صرف وہ ہیں جن کی باڈیز ریکور ہو کر ہسپتالوں میں لائی گئی ہیں۔ تو جو ملبے تلے دب جاتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کے سٹیٹس بعد میں سامنے آتے ہیں، لیکن یہ 4-5 گھنٹوں میں 70 سے زیادہ لوگوں کی جو باڈیز ہیں وہ ہسپتال میں لائی گئی ہیں، جس میں 2 سے زیادہ جو پیرامیڈکس ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جرنلسٹ شہید ہوئے ہیں۔ بہت ہی سویلینز کے حوالے سے دوبارہ صورتحال خراب ہو گئی ہے، ہسپتال جو ہیں وہ زخمیوں سے بھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ اہم ترین حقائق ہیں اس جنگ کے حوالے سے۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہے، جب تک اب ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ عوام کا دھیان اس جنگ سے ہٹایا جائے، کیونکہ عوام جس طرح سے فلسطین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ اسرائیل کو قابل قبول نہیں ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ پبلک کی جو ڈیورژن ہے وہ کی جائے، یہاں سے دھیان ہٹایا جائے، لیکن اب عوام کا دھیان یہاں سے ہٹانا آسان نہیں ہے۔ تو آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت اللہ حافظ۔